कमो बेश 45 बरस का साथ था, निस्फ सदी ही कहिए। बीवी के इंतकाल के बाद बशारत बहुत दिन खोए खोए से गुमसुम रहे, जैसे उन्होंने कुछ गुम न किया हो, खुद गुम हो गए हों। जवान बेटों ने मैयत लहद में उतारी। उस वक्त भी वो सब्रो ज़ब्त की तस्वीर बने ताज़ा खुदी हुई मिट्टी के ढेर पर खामोश खड़े देखा किए। अभी उनके बटवे में मरहुमा के हाथ की रखी हुई इलायचियाँ बाकी थीं और डीप फ्रीज़र में उसके हाथ के पकाए हुए खानों की तहें लगी थीं। क्रोशिया की जो टोपी वो इस वक्त पहने हुए थे, वो उस जन्नती बीबी ने चांद रात को 2 बजे मुकम्मल की थी, ताकि वो सुबह इसे पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ सकें। सब मुट्ठी भर भर के मट्टी डाल चुके और कब्र गुलाब के फूलों से ढक गई, तो उन्होंने मरहुमा के हाथ के लगाए हुए मोतिये की चंद कलियाँ, जिनके खिलने में अभी एक पहर बाकी था, कुर्ते की जेब से निकालकर अंगारा फूलों पर बखेर दी। फिर खाली खाली नज़रों से अपना मट्टी में सना हुआ हाथ देखने लगे। अचानक ऐसा सान्या हो जाए तो कुछ अरसे तक तो यकीन ही नहीं आता कि ज़िंदगी भर का साथी यूँ आनन फानन बिछड़ सकता है। ऐसा लगता था जैसे वो अभी यहीं किसी दरवाजे से मुस्कुराती हुई आ निकलेगी। रात के सन्नाटे में कभी कभी तो उसके कदमों की मानूस आहट और चूड़ियों की खनक तक सुनाई देती। वो चौंक पड़ते, कहीं आँख तो नहीं झपक गई थी। किसी ने उनकी आंखें नम नहीं देखीं। अपनों बेगानों सभी ने उनके सब्रो इस्तकामत की दाद दी। फिर अचानक एक वाशगाफ लम्हा आया कि यकलख्त यकीन आ गया। फिर पंदार के सारे भरम और सब्र की सारी फसीलें एक साथ ढह गईं और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। लेकिन हर रंज रफ्तनी है और हर ऐश गुज़िश्तनी। जैसे और दिन गुजर जाते हैं, ये दिन भी गुजर गए। कुदरत ने कुछ ऐसी हिकमत रखी है कि इंसान मौत और सूरज को ज़्यादा देर टिकटिकी बांधकर नहीं देख सकता। रफ्ता रफ्ता सदमे की जगह रंज और रंज की जगह उदासी और तन्हाई ने ले ली। मैं जब मियामी से कराची पहुंचा तो वो इसी दौर से गुजर रहे थे, बेहद उदास, बेहद तन्हा। बज़ाहिर वो इतने तन्हा नहीं थे जितना महसूस करते थे, मगर आदमी उतना ही तन्हा होता है जितना महसूस करता है। तन्हा आदमी की सोच उसकी उंगली पकड़ के उसे हर छोड़ी हुई शाहराह, पगडंडी और गली कूचे पर ले जाती है। जहाँ जहाँ रास्ते बदले थे, अब वहाँ खड़े होकर इंसान पर इंकिशाफ होता है कि दर हकीकत रास्ते नहीं बदलते, इंसान खुद बदल जाता है। सड़क कहीं नहीं जाती, वो तो वहीं रहती है। मुसाफिर खुद कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। राह गुम नहीं होती, राह चलने वाले गुम हो जाते हैं। पीरी में 100 ऐब हों या ना हों, एक ऐब ज़रूर है जो 100 ऐबों पर भारी है, और वो है नॉस्टैल्जिया। बूढ़ा और तन्हा आदमी आगे यानी अपनी मंजिल नामकसूद की तरफ बढ़ने की बजाय उल्टे पैरों उस तरफ जाता है जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था। वो एक ऐसे खंडर में रहता है जहाँ भरी दोपहर में चिरागा होता है। जब रोशनियां बुझाकर सोने का वक्त आता है तो माजी अपनी तमाम रानाइयों के साथ जाग उठता है और यादों के फानूस जगमग जगमग रोशन होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनकी रोशनी तेज़ होती है, खंडर की दरारें, जाले और ढंडारपन उतने ही उजागर होते जाते हैं। सो उनके साथ भी यही हुआ। कराची में अल्लाह ने उन्हें इतना दिया कि ख्वाबो ख्याल में भी न था। अपने मालूफ़ व मतरूक दियार कानपुर जाने की उन्हें कभी ख्वाहिश नहीं हुई, मगर इस सानहे के बाद यकबारगी एक हुक सी उठी और कानपुर की याद बेतहाशा सताने लगी। इससे पहले माजी ने उनके वजूद पर पंजे गाड़कर यूं कब्ज़ा नहीं जमाया था, लेकिन अब हाल से गुरेज़ां, हाजिर व मौजूद से मुनहरिफ और मुस्तकबिल से मुस्तगना, वो सिर्फ माजी में जी रहे थे। हाल में कोई ख़राबी नहीं थी बजुज़ इसके कि बूढ़े आदमी के हाल की सबसे बड़ी ख़राबी उसका माजी होता है जो भुलाए नहीं भूलता। 35 बरस बाद उन्होंने अपने बरज़ख़ गुमगुश्ता कानपुर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उन्हें वो गलियां, बाज़ार, मोहल्ले और आंगन बेतरह याद आने लगे थे। हद तो यह है कि वो स्कूल भी जन्नत का टुकड़ा मालूम होने लगा जिससे भागने में इतना मज़ा आता था। सब यादों, सब मज़ों ने यकबारगी यूरिश कर दी। हरी भरी निबोलियों से लदे फंदे नीम की छाँव, आम के बूर और मेवे की महकार से बोझल पुरवा, चारपाई तले अधूरे छिड़काव से रात गए तक सुलगती छतें, गर्मियों की दोपहरों में जामन के घने पत्तों में छुपे गिरगिट की लपलपाती ज़बान, अपने चुकन्ने कानों को हवा के रुख के साथ ट्यून किए टीले पर तन्हा खड़ा बारहसिंघा, हिरणों से भरे जंगल और सिंगाड़ों से पटे तालाब, खस की टटियाँ और मोलसरी के गजरे, इमली पर गदराए हुए कतारे और उन्हें ललचाई नज़रों से देखती हुई लड़कियाँ और उन्हें वैसी ही नज़रों से देखते हुए लड़के, उमट घुमट जवानी और पहले प्यार की घटाटूप उदासी, ताज़ा कलफ लगे दुपट्टे की करारी महक और वो संदल बाहें जो सोते जागते तकिया तस्वुर थीं, धूम मचाते दोस्त और दोस्तों से चरचराती चारपाइयाँ। माजी के कोहे निदा से ऐसे बुलावे और ऐसी सदाएं आने लगीं
کہ ایک جگہ تو گھوم کے رہ گئی ایڑی سیدھے پاؤں کی۔ وہ اب بچے نہیں رہے تھے، 70 سے متجاوز تھے، لیکن انہیں ایک لہجے کو بھی خیال نہیں آیا کہ یہ تمام رنگین اور رومانٹک چیزیں جنہیں یاد کر کر کے وہ 100 ڈیسیبل کی آہیں بھرنے لگے تھے، پاکستان میں نہ صرف با افراد بلکہ کہیں بہتر کوالٹی میں دستیاب تھیں۔ ہاں، ایک شے مفقود تھی، وہ تھی ان کی جوانی۔ سو وہ بات تلاشے بسیار و بےسود کانپور میں بھی نہ ملی۔ انہوں نے نارتھ ناظم آباد والے گھر کے سامنے مولسری کا درخت لگانے کو تو لگا لیا، لیکن یادوں کی مولسری کی بھینی بھینی مہک اور چھپ چھاؤں کچھ اور ہی تھی۔ اب وہ انواع و اقسام کے پھول کہاں کہ ہر پھول سے اپنی ہی خوشبو آئے۔ ان پر بھی وہ مقام آیا جو بڑھاپے کے پہلے شب خون کے بعد ہر شخص پر آتا ہے، جب دفتن اس کا جی بچپن کی دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کوئی غیبی ہاتھ چپکے سے سوگنی طاقت والا محدب شیشہ رکھ گیا ہے۔ دانا کبھی اس شیشے کو ہٹا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے ہٹتے ہی ہر چیز حقیر معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر آدمی اپنے بچپن کی جائے ورود و واردات سے عرصہ دراز تک دور رہا ہو تو اسے وہ جگہ آخری نظر دیکھنے کے لیے ہرگز وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ جاتا ہے۔ وہ منظر اسے ایک طلسمی مقناطیس کی مانند کھینچتا ہے اور وہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ طفل طلسمات پر جہاں دیدہ آنکھ پڑ جائے تو سارے طلسم ٹوٹ جاتے ہیں، بہروپ نگر کی ساری پریاں اڑ جاتی ہیں، شیش محل پر کالک پت جاتی ہے، اور آدمی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ روپ سروپ کیا ہوا، وہ چہکار مہکار کہاں گئی۔ یہ تو وہ گلی کوچے اور بازار نہیں جہاں ہر چیز اچنبھا لگتی تھی، یہ ہر چیز ہر چہرے کو کیا ہو گیا۔ جس گھڑی یہ طلسم ٹوٹتا ہے اس گھڑی ماضی تمنائی کی خوابسرا ڈھہ جاتی ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو انسان کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے، اسے سامنے ناچتے مور کے صرف پیر دکھائی دیتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر روتا ہے۔ سو اس طفل بزرگ نے کانپور جا کر بہت گریہ کیا۔ پہلے تو اس پر رویا کیے کہ ہائے ایسی جنت چھوڑ کر کراچی کیوں آ گئے تھے، اب اس پر روئے کہ لا حول ولا قوت، پہلے ہی چھوڑ کر کیوں نہ آ گئے، خواہ مخواہ عمر عزیز کی ایک تہائی غلط بات پر رونے میں گنوا دی۔ رونا ضروری ہی تھا تو اس کے لیے 365 اور معقول وجوہات تھیں، اس لیے کہ سال میں اتنی ہی مایوسیاں ہوتی ہیں۔ اپنے ڈریم لینڈ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن نہ دل میں وہ لہر جاگی نہ وہ رنگ لوٹ کے آیا۔ 35 برس پرانا نوسٹلجیا یکا یک ٹوٹا تو ہر جگہ اجاڑ اور ہر شے کھنڈر نظر آئی۔ حد تو یہ کہ جس مگر مچھ بھرے دریا میں جس کا اور نہ چھور، وہ فلک بوز برگد کی پھننگ سے چھلانگ لگایا کرتے تھے، اب جا کر پاس سے دیکھا تو ایک مینڈک بھرا برساتی نالا نکلا، اور وہ جبر جنگ برگد تو نیرا بونسائی پیڑ لگ رہا تھا۔ یونانی کورس اپنا فلسفہ بہت چھانٹ چکا، اس سے آگے کی کہانی اس کے ہیرو بشارت کی زبانی سنیے کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ صاحب میں تو اپنا مکان دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، واللہ ہم اس میں رہتے تھے، اور اس سے زیادہ حیرانی اس پر کہ بہت خوش رہتے تھے۔ مڈل کلاس غریبی کی سب سے قابل رحم اور لا علاج قسم وہ ہے جس میں آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ ماشاءاللہ سے ہم تلے اوپر کے 9 بھائی تھے اور 4 بہنیں، اور تلے اوپر تو میں نے محاورے کی مجبوری کے سبب کہہ دیا، ورنہ کھیل کود کھانے پینے اور لیٹنے بیٹھنے کے وقت اوپر تلے کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ نام سب کے تے پر ختم ہوتے تھے، عشرت، راحت، فرحت، بشارت وغیرہ۔ مکان والد نے مجھ سے بڑے بھائی کی سلیٹ پر خود ڈیزائن کیا تھا۔ 100 کبوتر بھی پال رکھے تھے، ہر ایک کی نسل اور ذات جدا، ایک نسل کے کبوتر کو دوسری ذات کی کبوتری سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ ان کی لکڑی کی دکان تھی، سو ہر کبوتر کا خانہ اس کی عادات، جسامت اور دم کی لمبائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر بناتے تھے۔ صاحب اب جو جا کر دیکھا تو مکان کے آرکیٹیکچر میں سراسر ان کے اسی شوق فضول کا عکس نظر آیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا مکان دراصل ان کے کبوتر خانے ہی کا چربا تھا۔ وہ بڑے دور اندیش اور پریکٹیکل آدمی تھے، اس خیال سے کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی اولاد جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا کرے گی، وہ ہر بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا کمرہ علیحدہ بنوا دیتے۔ کمروں کی تعمیر میں خرابی کی ایک سے زیادہ صورتیں تھیں، یعنی یہ حفظ مراتب بھی تھا کہ ہر چھوٹے بھائی کا کمرہ اپنے بڑے بھائی کے کمرے سے لمبائی چوڑائی میں ایک گز چھوٹا ہو۔ مجھ تک پہنچتے پہنچتے کمرے کے حدود اربا تقریباً اکڑو بیٹھ گئے۔ پورے 7 سال لگے مکان مکمل ہونے میں۔ اس عرصے میں 3 بھائی اور پیدا ہو گئے۔ 8ویں بھائی کے کمرے کی دیواریں اٹھائی گئیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کمرے کی نیو رکھی جا رہی ہے یا قدمچوں کی۔ وہ ہر نومولود کی آمد پر سلیٹ پر سابقہ نقشے میں ضروری ترمیم اور ایک کمرے کا اضافہ کر دیتے۔
رفتہ رفتہ آنگن ختم ہو گیا اور وہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی کوٹریاں بن گئیں۔ صاحب کہاں کراچی کی کوٹھی، اس کی ایئر کنڈیشن، قالین اور روبلک پینٹ، اور کہاں یہ ڈھنڈار کے کھانس بھی دو تو پلستر جھڑنے لگے۔ 40 برس سے مکان میں رنگ سفیدی تک نہیں ہوئی۔ پھپھی زاد بھائی کے مکان میں ایک جگہ ترپال کی جگہ چھت گیری بندی دیکھی، اس پر بھی 3 جگہ نیل پالش سے ضرب کا نشان بنا تھا، مطلب یہ کہ اس کے نیچے نہ بیٹھنا، یہاں سے چھت ٹپکتی ہے۔ کراچی اور لاہور میں تو کوئی چھت گیری کے معنی بھی نہیں بتا پائے گا۔ کانپور اور لکھنؤ میں جس دوست اور رشتہ دار کے ہاں گیا اسے پریشان حال پایا۔ آگے جو سفید پوش تھے اب بھی ہیں، مگر اپنی اسرت و خودداری پر کچھ زیادہ ہی فخر کرنے لگے ہیں۔ ایک نجی محفل میں نے اس پر ایک اچٹتا سا فکرہ کس دیا تو ایک جونیئر لیکچرار جو کسی مقامی کالج میں اکنامکس پڑھاتے ہیں بگڑ گئے۔ کہنے لگے آپ کی امیری امریکہ اور عرب امارات کی دین ہے، ہماری غریبی الحمدللہ ہماری اپنی ہے۔ قرضوں کے الللے تللے آپ ہی کو مبارک ہوں۔ عرب اگر تھرڈ ورلڈ کو عالم فقیر کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ صاحب میں مہمان تھا، ان سے کیا الجھتا۔ وہ دیر تک فکر و غنا، مفلسی و خودداری کی مدح میں اشعار سناتے رہے۔ شرما حضوری، میں نے بھی داد دی، مہمان جو ٹھہرا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہندوستان میں نہ بنتی ہو۔ ایک کانپور ہی کیا، ہر شہر کارخانوں سے پٹا پڑا ہے۔ کپڑے کی ملیں، فولاد کے کارخانے، کار اور ہوائی جہاز کی فیکٹریاں، اور اب تو ٹینک بھی بننے لگے۔ ایٹم بم تو عرصہ ہوا ایکسپلوڈ کر دیا، سیٹلائٹ بھی خلا میں چھوڑ دیا، عجب نہیں کہ چاند پر بھی جا پہنچے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ نقشہ بھی دیکھا کہ ایک دن مجھے انعام اللہ برملائی کے ہاں جانا تھا۔ ایک پیڈل رکشے والے کو پکڑا۔ رکشے والا اتنا متکوک تھا کہ بنیان میں سے بھی پسلیاں نظر آ رہی تھیں، ننگے پیر، مگر سوکھی کلائی پر کلائی سے زیادہ چوڑی کھڑی۔ مجھے 1 میل ڈھوکر لے گیا، لیکن گیس کیجئے کرایہ کتنا مانگا؟ جناب کل 75 پیسے۔ میں نے ان کے علاوہ 4 روپے 25 پیسے کا ٹپ دیا تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر باچھیں کھل گئیں۔ میرے بٹوے کو حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بابو جی آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مگر 35 برس پہلے یہیں ہیرا من کے پروے میں رہتا تھا۔ اس نے 5 کا نوٹ انٹی سے نکال کر لوٹاتے ہوئے کہا، بابو جی آپ سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں، آپ سے تو محلے داری نکلی، میری کھولی بھی وہیں ہے۔ اور آبادی؟ الامان الحفیظ، 12 ماسی میلے کا سما ہے، آدمی زمین سے ابلے پڑتے ہیں۔ بازار میں آپ 2 قدم نہیں چل سکتے جب تک کہ دائیں بائیں ہاتھ اور کونیاں نہ چلائیں، خشکی میں کھڑی تیرائی کہیے۔ جہاں کونی مارنے کی بھی گنجائش نہ ہو، وہاں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیڑ کے دھکے سے پہنچ جاتے ہیں۔ لکھوکھا آدمی فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اور وہیں ہر مرحلے سے گزر جاتے ہیں، مگر فٹ پاتھ پر سونے والا نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، اور نہ حکومت کو برا کہنے سے پہلے مڑ کر دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ ہمارے زمانے کے غریب واقعتاً غریب ہوتے تھے، اب تو غراتے ہیں۔ سائیکل رکشے کو تو پھر بھی راستہ دے دیں گے، مگر کار کے سامنے سے ذرا جو ہٹ جائیں۔ بلیک کا پیسہ وہاں بھی بہت ہے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ امارت کی نمائش کرے۔ شادیوں میں کھاتے پیتے گھروں کی خواتین تک کو سوتی ساڑی اور چپل پہنے دیکھا۔ مانگ میں اگر سندور نہ ہو تو بیوہ کا گمان ہو۔ چہرے پر میک اپ قطن نہیں، جبکہ اپنی طرف یہ حال ہے کہ ہم مرغ کی ٹانگ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے جب تک اس پر روش نہ لگا ہو۔ آپ نے تو طارق روڈ کے لال بھبو کا چکن تکے دیکھے ہی ہیں۔ کانپور میں نے اچھے اچھے گھروں میں دریاں اور بیت کے صوفے دیکھے، اور بعض تو وہی جن پر ہم 35 برس پہلے بھی اینڈا کرتے تھے۔ رہن سہن کے معاملے میں ہندوؤں میں اسلامی سادگی پائی جاتی ہے۔ کہنے کو تو آج بھی اردو بولنے والے اردو ہی بولتے ہیں، مگر میں نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ عام آدمی کا ذکر نہیں، اردو کے پروفیسروں اور لکھنے والوں تک کا وہ لہجہ نہیں رہا جو ہم اور آپ چھوڑ کر آئے تھے۔ لہجے کا کرارا پن اور کھڑا پن جاتا رہا، دیکھتے دیکھتے ڈھلک کر ہندی کے پنڈتائی لہجے کے قریب آ گیا۔ یقین نہ آئے تو آل انڈیا ریڈیو کی اردو خبروں کے لہجے کا کراچی ریڈیو سے یا میرے لہجے سے موازنہ کر لیجئے۔ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انعام اللہ برملائی ناراض ہو گئے۔ ارے صاحب ذاتیات پر اتر آئے۔ وہ ایک زمانے میں اس پر بہت فخر کرتے تھے کہ ناگفتنی بات بھی برملا کہہ دیتے ہیں، اسی بنا پر تو ان کا لقب برملائی پڑا تھا۔ کہنے لگے تمہاری زبان اور لب و لہجے پر جو پنجابی دی چھاپ ہے تمہیں نظر نہیں آتی، ہمیں آتی ہے۔ 3 اگست 1947 کو جب میں تمہیں ٹرین پر سی آف کرنے گیا تھا تو تم سیاہ رامپوری ٹوپی، سفید چوڑی دار پاجامہ اور جوت پوری جوتی پہنے ہاتھ کا چلو بنا بنا کر آداب تسلیمات کر رہے تھے۔ کہو ہاں؟ کلے میں پان، آنکھوں میں سرما، ململ کے چنے ہوئے کرتے میں اترے گل۔ تم یہاں سے چائے کو چاہ، گھاس کو گھاس اور چاول کو چاول کہتے گئے تھے
کہہ دو کہ نہیں۔ جس وقت گارڈ نے سیٹی بجائی تم چمبیلی کا گجرا گلے میں ڈالے کوپ سے گرم چائے پیرچ میں ڈال کے سڑ سڑ پی رہے تھے۔ اس وقت تم بھی کراچی کو کرانچی کہہ رہے تھے۔ اب 3 اشروں کے بعد سر پر سفید بالوں کا ٹوکرا رکھے، ٹخنے تک حاجیوں جیسا جھابڑ جھلا کرتا پہنے، ٹانگوں پر گھیردار مشکیزیں پھڑکاتے کراچی کے کنکریٹ جنگل سے یہاں تیرتھ یاترا کو آئے ہو تو ہم تمہیں پنڈت پانڈے دکھائی دینے لگے۔ بھول گئے تم یہاں سے اما یار اور اے حضرت کہتے گئے تھے۔ صاحب میں مہمان تھا، کیا کہتا، بقول آپ کے اپنی بیزتی خراب کرا کے چپکے سے اٹھ کے گھر آ گیا۔ لکھنؤ اور کانپور اردو کے گڑھ تھے، وہاں سے بے شمار اخبار اور رسالے نکلتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ مجھے سارے شہر میں ایک بھی اردو سائن بورڈ نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ بات جس سے کہی وہ آ بھر کے یا منہ پھیر کے خاموش ہو گیا۔ شامت اعمال یہی بات ایک محفل میں دہرا دی تو ایک صاحب بھی بھر گئے، نہ جانے کب سے بھرے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے للہ ہندوستانی مسلمانوں پہ رحم کیجیے، پاکستان سے جو آتا ہے ہوائی جہاز سے اترتے ہی اپنا فورن ایکسچینج اچھالتا، یہی رونا روتا آتا ہے۔ ارے بھائی ہم آپ کو نصف صدی پہلے کا کانپور کہاں سے لا کر دیں؟ جو آتا ہے پہلے تو آنکھوں میں آنسو بھر کر ہر چیز کا موازنہ 50 برس پہلے کے ہندوستان سے کرتا ہے۔ جب یہ کر چکتا ہے تو آج کے ہندوستان کا موازنہ آج کے پاکستان سے کرتا ہے۔ دونوں مقابلوں میں چابک دوسرے کے گھوڑے کے ہی مارتا ہے، جتواتا اپنے ہی گھوڑے کو ہے۔ وہ بولتے رہے، میں مہمان تھا، کیا کہتا، ورنہ وہی سندھی مثل ہوتی کہ گئی تھی سینگوں کے لیے کان بھی کٹوا آئی۔ نشور واحدی سے لمبی لمبی ملاقاتیں رہیں، آج بھی سراپا محبت، سراپا خلوص اور سراپا نقاہت ہیں۔ ان کے ہاں ہر وقت شاعروں اور ادیبوں کا جماؤ رہتا ہے، دانشور بھی آتے ہیں، سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اردو بہت سخت جان ہے۔ دانشوروں کو اردو کا مستقبل غیر تاریک دکھلائی پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، سنا ہے ایک مشاعرے میں تو 30,000 سے زیادہ سامعین تھے۔ وہاں آج بھی فلمی گیتوں، زبانی ڈائیلاگ، قوالی اور آپس کی مار پیٹ کی زبان اردو ہے۔ سنسکرت پر زور تو بہت ہے، مگر آپ عام آدمی کو سنسکرت میں گالی نہیں دے سکتے، اس کے لیے مخاطب کا پنڈت اور ودوان ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اردو والے کافی پر امید ہیں، ثقیل ہندی الفاظ بولتے وقت اندرا گاندھی کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے تو اردو والوں کی آس کچھ اور بنتی ہے۔ نشور واحدی اسی طرح تپاک اور محبت سے ملے۔ 3-4 گھنٹے کے بعد جب بھی میں نے یہ کہہ کر اٹھنا چاہا کہ اب چلنا چاہیے تو ہر بار ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ میرا جی بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی طرح روکتے رہیں۔ حافظہ بہت خراب ہو گیا ہے، ایک ہی نشست میں 3-4 دفعہ آپ کے بارے میں پوچھا کہ کیسے ہیں، سنا ہے مزاحیہ مضامین لکھنے لگے ہیں۔ منہنی اور روگی تو آپ جانتے ہیں نشور صدا کے تھے، وزن بھی 75 پونڈ رہ گیا ہے، چہرے پر ناک ہی ناک نظر آتی ہے۔ منہنی پر یاد آیا کانپور میں چنیا کیلے اسی سائز کے اب بھی ملتے ہیں، میں نے خاص طور سے فرمائش کر کے منگوائے، بڑی مایوسی ہوئی، اپنے سندھ کے چتی دار کیلوں کے آس پاس بھی نہیں۔ ویسے نشور ماشاءاللہ چاقو چوبند ہیں، صورت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، اس لیے کہ آگے کو نکلے ہوئے لہسن کی پوتھی جیسے اوبڑ کھابڑ دانت سب گر چکے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا سریا ایکٹریس کیا قیامت گاتی تھی، مگر لمبے دانت دیکھ کر مزہ کرکرا ہو جایا کرتا تھا۔ سنا ہے ہمارے پاکستان آنے کے بعد سامنے کے نکلوا دیے تھے۔ ایک فلمی رسالے میں اس کا حالیہ فوٹو دیکھا تو خود پر بہت غصہ آیا کہ کاہے کو دیکھا، پھر اسی ڈر کے مارے اس کے ریکارڈ نہیں سنے۔ اعجاز حسین قادری کے پاس اس زمانے کے سارے ریکارڈ ماں بھوپو والے گرامو فون کے ابھی تک محفوظ ہیں۔ صاحب یقین نہیں آیا کہ یہ ہمارے لیے جدید سائنس، موسیقی اور سامان عیش کی انتہا تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے سر سنگیت کے سمراٹ سیگل کے 2-3 گیت مجھے سنوائی تو مجھے بڑا شوق لگا کہ آن جہانی کے ناک سے گائے ہوئے گانوں سے مجھ پر ایسا رومانی لرزہ کیسے طاری ہو جاتا تھا، اور موتی بیگم کا منہ تو جھریا کر بالکل کشمش سا ہو گیا ہے۔ نشور کہنے لگے میاں تم اوروں پر کیا ترس کھاتے پھرتے ہو، ذرا اپنی صورت 47 کے پاسپورٹ کے فوٹو سے تو ملا کر دیکھو۔ کوئی کل ہند مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں نشور نہ بلائے جائیں، غالباً کسی اور شاعر کو اتنا معاوضہ نہیں ملتا جتنا انہیں ملتا ہے، بڑی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ گھر میں فرنیچر بھی ہے، مگر اپنی دیرینہ وضع پر قائم ہیں۔ میں ملنے جاتا تو بان کی کھری چارپائی پر لیٹے سے اٹھ بیٹھتے اور تمام وقت بنیان پہنے تکیے پر اکڑو بیٹھے رہتے۔ ایک دن میں نے کہا کہ پلیٹ فارم پر جب اناؤنس ہوا کہ ٹرین اپنے نردھارت سمے سے 2.5 گھنٹے ولمب سے پرویش کر رہی ہے تو بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹرین کیا کر رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، یا 2.5 گھنٹے سے محض کلیلیں کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نشور بگڑ گئے، جوش بیاں میں تکیے سے پھسلے پڑتے تھے۔
ایک مشتعل لمحے میں زیادہ ہی پھسل گئے تو بانوں کی جھری میں پیر کے انگوٹھے سے بریک لگایا اور تن کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے پاکستان میں 5 برس میں اتنے مشاعرے نہیں ہوتے جتنے ہندوستان میں 5 مہینے میں ہو جاتے ہیں۔ 15-20 ہزار کا مجمع تو گویا کوئی بات ہی نہیں۔ اچھا شاعر بآسانی 5-7 ہزار پیٹ لیتا ہے، ریل کا کرایہ قیام و طعام اور داد اس کے علاوہ۔ جوش نے بڑی جلد بازی کی کہ چلے گئے، اب پچھتاتے ہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ جوش کو 7-8 ہزار روپے ماہوار اور کار 2 بینکوں اور ایک انشورنس کمپنی کی طرف سے مل رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے مشاعرہ اور مکان علیحدہ۔ ترنم میں اب نشور کی سانس اکھڑ جاتی ہے، مگر آواز میں وہی سوز اور لہجے میں وہی نڈرپن اور کھرج ہے جو صرف اس وقت آتا ہے جب آدمی زر ہی نہیں زندگی اور دنیا کو بھی ہیچ سمجھے۔ ایک زمانے میں یہ باتیں راز کی ہیں، قبلۂ عالم بھی پیتے ہیں والی غزل نے سارے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا تھا، مگر اب دولت کبھی ایما لا نہ سکی، سرمایہ مسلمہ ہو نہ سکا والے اشعار پر داد کے ڈونگرے نہیں برستے۔ میں نے نشور کو ہمیشہ بیمار، نحیف و نزار، مفلوک الحال اور مطمئن و مسرور ہی دیکھا، لیکن ان کے وقار و تمکنت میں کبھی فرق نہیں آیا، اہل ثروت سے پچک کر نہیں ملتے۔ صاحب یہ نسل ہی کچھ اور تھی، اب تو وہ سانچے ہی ٹوٹ گئے جن میں ایسے آشفتہ مزاج کردار ڈھلتے تھے۔ بھلا بتائیے اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی سے زیادہ خوددار اور کون ہوگا؟ وسیلہ معاش این کے بیچنا، اور وہ بھی دکان یا اپنے ٹھیے پر نہیں، جہاں بھی پیٹ کا دھندا لے جائے۔ کانپور کے جانے پہچانے بازار اب پہچانے نہیں جاتے، لیکن ایسے خلیق دکاندار نہیں دیکھے، بچھے جاتے تھے، دکان میں قدم رکھتے ہی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں تھما دیتے تھے۔ مجھے ایسی ظالم سیلزمین شپ سے واسطہ نہیں پڑا تھا، بوتل پی کر دکان سے خالی ہاتھ نکلنا بے غیرتی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ سیلزمینوں کی پسند کی چیزیں خریدتا چلا گیا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ رہے۔ یقین نہ آتا تھا کہ جہاں اس وقت اس قدر دھکم پیل اور چیخم دھاڑ مچی ہے اور بدبوؤں کے بگولے منڈلا رہے ہیں، یہ وہی کشادہ اور صاف ستھری مال بلکہ دی مال ہے، فیشنیبل اونچی دکانوں والی مال۔ ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے، مال کے کنارے دور دور تک ببول کی چھال بچھی ہوتی تھی تاکہ کوتوال کے لونڈے کے گھوڑے کو دلکی چلنے میں آسانی رہے۔ دائیں بائیں 2 سائز ننگے پیر دوڑتے جاتے کہ لونڈا گر نہ جائے، وہ ہانپنے لگتے تو یہ ہنسی سے دو راہ ہو جاتا۔ ہماری اس سے شناسائی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہم 15-20 دوستوں کو بہڑائچ کے پاس اپنے گاؤں شکار پر لے گیا۔ ہر 5 افراد کے لیے ایک علیحدہ خیمہ تھا، خیموں کے عقب میں شاگرد پیشہ کی چھلتاری۔ کیا بتاؤں جنگل میں کیسے عیش رہے، ایک رات تو مجرا بھی ہوا۔ ہم تو خیمے میں ہی شباش تھے، پیشہ ور شکاری روزانہ شکار مار کر لے آتے تھے، ہمارے ذمے تو صرف ہضم کرنا اور یہ بتانا تھا کہ کل کون کس جانور کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ سانبھر کا گوشت پہلے پہل وہیں چکھا۔ آخری شام 4 بھنے ہوئے کالے ہرن دسترخوان پر سجا دیے، ہر ہرن کے اندر ایک قاز اور قاز میں تیتر اور تیتر کے پیٹ میں مرغی کا انڈا۔ ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کھاتے کیا خاک۔ کانپور کا وہ کوتوال حد درجے لائق، معاملہ فہم، خلیق اور اسی درجے بے ایمان تھا۔ صاحب آپ راشی، زانی اور شرابی کو ہمیشہ خوش اخلاق، ملنسار اور میٹھا پائیں گے، اس واسطے کہ وہ نخوت اور بدمزاجی افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ خیر اس لونڈے نے کچھ کر کے نہیں دیا، جگر کے سروسس میں مر گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی پاکستان آ گیا تھا، لوگوں نے کہہ سن کر اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ کوئی 3 برس ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا قلیل تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، سعود آباد سے ماری پور جانے میں 2 جگہ بس بدلنی پڑتی ہے، آدھی تنخواہ تو بس کے کرائے میں نکل جاتی ہے، اپنے ہاں منشی رکھ لیجئے۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں کنواری بیٹھی تھیں، بعد میں ایک کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، جل کے مر گئی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، خود اسے 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے جنہیں اس نے اسکول والوں سے چھپایا، ورنہ وہ گئی گزری ملازمت بھی جاتی رہتی۔ صاحب وقت وقت کی بات ہے، کوتوال سارے شہر کا بادشاہ ہوتا تھا، مطلب یہ کہ جسے چاہے ذلیل کر دے۔ 3 محکمے ایسے ہیں جو روز اول سے بے ایمان ہیں، پولیس، PWD اور انکم ٹیکس۔ اب ان میں میری طرف سے اینٹی کرپشن کے محکمے کا اضافہ اور کر لیجئے، جو صرف رشوت لینے والوں سے رشوت لیتا ہے۔ رشوت ہندوستان میں بھی چلتی ہے، مگر صاحب ہندو رشوت لینے میں بھی ایسی نمرتا، اخلاق اور اعتدال برتتا ہے کہ واللہ دوبارہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور صاحب انکسار کا یہ حال کہ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب بڑی نمرتا سے ہاتھ جوڑ کر سلام پرنام کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا لیڈر تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد، اور بڑے سے بڑا سنگیت سمراٹ پکے راگ گانے سے پہلے اور گانے کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ سامعین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور صاحب مول گنج دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آنے لگا، یہاں بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ آپ بھی دل میں کہتے ہوں گے عجیب آدمی ہے، ڈبل حاجی، ماتھے پر گٹا، مگر ہر قصے میں طوائف کو ضرور کانٹوں میں گھسیٹتا ہے۔ کیا کروں صاحب، ہماری نسل تو ترستی پھڑکتی ہی بوڑھی ہو گئی۔ اس زمانے میں طوائف ادب اور اعصاب دونوں پر بری طرح سوار تھی، کیونکہ رنڈی ہی واحد پرائی عورت تھی جسے آپ نگاہ بھر کر دیکھ سکتے تھے، ورنہ ہر وہ عورت جس سے نکاح جائز ہو منہ ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ مگر میں نے دیکھا کہ اب طوائفوں نے بھی گرہستنوں کے سے شریفانہ لباس اور وضاقتہ اپنا لی ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ نیک بختوں، اسی چیز سے تو گھبرا کے دکھیا تمہارے پاس آتے تھے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مول گنج میں کبھی بازار حسن ہوا کرتا تھا، لیکن زمانے بھر کی دور دور ہوش ہوش کے بعد اب طوائفوں نے دال روٹی والی گلی میں پناہ لے لی ہے۔ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں 50 برس قبل میں اور میاں تجمل حسین دیوار کی طرف منہ کر کے سیخ سے اترتے کباب کھایا کرتے تھے۔ جیسے چٹخارے دار کباب طوائفوں کے محلے میں ملتے تھے، کہیں اور نہیں ملتے تھے۔ صاحب کباب میں نے ہمیشہ باہر کا اور پان ہمیشہ گھر کا کھایا۔ آپ نے کبھی طوائف کے ہاتھ کی گلوری کھائی ہے؟ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے ختنوں پر مجرے کے بعد آپ نے کبھی رنڈی کا ناچ دیکھا ہی نہیں، اور برسوں اسی گمان میں رہے کہ مجرا دیکھنے سے پہلے ہر دفعہ اسی مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ میاں تجمل گھر جانے سے پہلے رگڑ رگڑ کے ہونٹ صاف کرتے اور کباب اور پیاز کے بھپکے کو دبانے کے لیے جنتان کی گولی چوستے۔ حاجی صاحب، ان کے والد، سیخ کے کباب اور پان کو یوپی کی عیاشیوں میں شمار کرتے تھے۔ کہتے تھے برخوردار تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے سامنے کرو، لیکن بالفرض محال یہ شغل ان کے سامنے کیا جاتا تو کلہاڑی سے سر پھاڑ دیتے، جو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے بطور ورزش روز صبح 10 سیر لکڑی پھاڑتے تھے۔